जंग बंदी और सीज़ फायर का फैसला हो जाने के बावजूद भी इसराइल अपनी औकात बताने की कोशिश कर रहा है और लग रहा है कि इसराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू को एक बार फिर डांट लगने वाली है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से व्हाइट हाउस की तरफ से सीज़ फायर का ऐलान हो जाने के 4 घंटे के बाद इसराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने अपना स्टेटमेंट जारी किया। प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस की तरफ से बयान जारी किया गया और उसमें भी कहा गया कि लबनान शामिल नहीं है 2 हफ्ते की सीज़ फायर में। यानी इसराइल ये बता रहा है कि लबनान पर उसका हमला जारी रहेगा। हिजबुल्लाह और इसराइल की आर्मी के दरमियान जो जंग चल रही है ये जंग रुकने वाली नहीं है। जबकि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने जो स्टेटमेंट दिया है ट्विटर पर, जो उन्होंने लिखा है उसमें साफ लफ्ज़ों में ये बात शामिल है कि 2 हफ्ते के लिए जो सीज़ फायर और जंगबंदी हो रही है तो उसमें तमाम महाज शामिल है इंक्लूडिंग लेबनान, यानी लेबनान में भी जंगबंदी होगी। खुद ईरान की तरफ से जो 10 शर्तें रखी गई है अमेरिका की खिदमत में कि आप हमारी इन 10 शर्तों को मानो तभी हम सीज़ फायर का फ़ैसला करेंगे। और अमेरिका ने एक तरह से ईरान की 10 शर्तों को मान भी लिया है, मेहर भी लगा दी है। अगले 2 हफ्ते में उस पर बातचीत होगी इस्लामाबाद में, तो उसमें भी ये शर्त शामिल है कि ईरान के अलावा जितने महाज पर, जितने फ्रंट पर जंग चल रही है उन तमाम फ्रंट्स पर सीज़ फायर होनी चाहिए। और स्पेशली उसमें लेबनान का, हिजबुल्लाह का तस्करा है कि वहाँ भी हमला बंद होना चाहिए। लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू के दफ्तर से 4 घंटे की ताख़ीर से एक स्टेटमेंट इशू किया गया और उसमें कहा गया है कि 2 हफ्ते की सीज़ फायर में लेबनान इंक्लूड नहीं है, शामिल नहीं है। उसके अलावा इजराइल के प्राइम मिनिस्टर की तरफ से बयान में जिस तरह के अल्फाज का तस्करा किया गया है उससे साफ पता चल रहा है कि बेंजामिन नेतन्याहू की अब अपने ही देश में खैरियत नहीं है, उसको जेल जाना पड़ सकता है। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू के दफ्तर से जारी होने वाला बयान साफ बता रहा है कि अमेरिकी सदर ने ज़र्रा बराबर वैल्यू नहीं दी है बेंजामिन नेतन्याहू की। और जो अल्फाज है कि हमें उम्मीद है अब नया हुर्मुज़ को बग़ैर किसी शर्त के खोल दिया जाएगा, इसी तरह अमेरिका ईरान की मिसाइल की रेंज को कम करेगा। अमेरिका इस बात को भी यकीनी बनाएगा कि ईरान के पास न्यूक्लियर तवानाई नहीं रहेगी, ईरान के पास न्यूक्लियर ताकत नहीं रहेगी। ये इजराइल का जो लबो लहजा है साफ बता रहा है कि अब वो अमेरिका से गुहार लगा रहा है, मिन्नत और समाजत कर रहा है कि हमारी आवाम हमें बर्दाश्त नहीं करेगी, क्योंकि इस जंग में हमने सिर्फ खोया है, हासिल कुछ भी नहीं किया है। टाइम्स ऑफ इजराइल ने बेंजामिन नेतन्याहू का बयान शायद किया है। खुद इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू के ट्विटर हैंडल पर और प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस के जो ट्विटर हैंडल है उस पर इस बयान को शायद किया गया थ्रेड की शक्ल में। आप पूरा बयान स्क्रीन पर देख सकते हैं जिसमें कहा गया कि हम डोनाल्ड ट्रंप के उस फैसले का खैर मकदम करते हैं कि ईरान के ख़िलाफ़ हमले 2 हफ्ते के लिए रोक दिए गए हैं, सस्पेंड किए जाएं, बशर्ते कि ईरान फौरी तौर पर अपनाए हुर्मुज़ को खोल दे और अमेरिका, इजराइल और ख़ित्ते के दीगर ममालिक पर तमाम हमले बंद कर दे। हम अमेरिका की उस कोशिश को भी मुकम्मल सपोर्ट करते हैं कि ईरान अब अमेरिका, इजराइल, अपने अरब हमसाया ममालिक और पूरी दुनिया के लिए एटमी मिसाइल और दहशतगर्दी का ख़तरा न रहे। हमें अमेरिका की जानिब से यकीन दहानी कराई गई है कि वो उन मुश्तरका अहदाफ के हुसूल के लिए पुरज़्म हैं जो अमेरिका, इसराइल और हमारे इलाक़ाई इत्तेहादियों के दरमियान तय पाए हैं और आइंदा मुज़ाकरात में उन पर अमल किया जाएगा। हम वाज़े करते हैं कि ये 2 हफ्तों की जंग बंदी लेबनान को शामिल नहीं करती। ये जो जुमला है बेंजामिन नेतन्याहू का सबसे ज़्यादा सीरियस है कि 2 हफ्ते की जो सीज़ फायर है लेबनान को इंक्लूड नहीं कर रही है सीज़ फायर, क्योंकि ईरान ने इसी शर्त के साथ सीज़ फायर की है। और ईरान की तरफ से ऐलान हो जाने के बाद ही इराक़ की मिलिशिया ने अमेरिकी आर्मी पर हमले बंद करने का ऐलान किया। इराक़ी मिलिशिया ने कहा कि अगले 2 हफ्ते तक अमेरिकी आर्मी पर, अमेरिकी ऊपर इराक़ में हमला नहीं होगा, क्योंकि इराक़ में ईरानी मिलिशिया ने जिस तरह अमेरिकी आर्मी पर हमला किया है पूरा इराक़ अमरीकी फ़ौज से एक तरह से खाली हो गया है। अमरीकी फ़ौज छुप छुप कर वहाँ रहने पर मजबूर है। और अब इस तमाम सूरत हाल के दौरान इजराइल का ये जो स्टेटमेंट है ऐसा लग रहा है कि सीज़ फायर या तो
کنٹینیو نہیں رہ پائے گی یا پھر بنجامن نتنیاہو نے یوں ہی بول دیا ہے۔ امریکہ کی طرف سے ڈانٹ لگنے والی ہے بنجامن نتنیاہو کی، اور لبنان کو بھی سیز فائر میں شامل کرنا ہوگا، کیونکہ پاکستان کے پرائم منسٹر شہباز شریف نے ہی اس پوری سیز فائر کے لیے کوشش کی، جد و جہد کی، بات چیت کی، اور سب سے پہلے پاکستان کے پرائم منسٹر شہباز شریف نے ہی ٹویٹ کر کے جانکاری دی کہ 2 ہفتے کی سیز فائر کے لیے دونوں دیش ایگری ہو گئے ہیں اور لبنان بھی اس میں شامل ہے۔ آپ اپنی اسکرین پر پاکستان کے پرائم منسٹر شہباز شریف کا یہ ٹویٹ دیکھیں، جس میں وہ کہہ رہے ہیں، نہایت عاجزی کے ساتھ مجھے اعلان کرتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران اور یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ اپنے اتحادیوں کے ساتھ فوری جنگ بندی پر متفق ہو گئے ہیں، جو ہر جگہ انکلوڈنگ لبنان اور دیگر علاقوں میں فوری طور پر نافذ العمل ہوگی۔ میں اس دانشمندانہ اقدام کا پرتپاک خیر مقدم کرتا ہوں اور دونوں ممالک کی قیادت کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ان کے وفود کو جمعہ 10 اپریل کو اسلام آباد آنے کی دعوت دیتا ہوں، تاکہ تمام تنازعات کے حتمی حل کے لیے مزید مذاکرات اور بات چیت کی جا سکے۔ دونوں فریقوں نے غیر معمولی بصیرت اور سمجھداری کا مظاہرہ کیا ہے، امن استحکام کے فروغ کے لیے تعمیری انداز میں مصروف عمل رہے ہیں۔ ہمیں پر امید ہے کہ اسلام آباد مذاکرات پائیدار امن کے قیام میں کامیاب ہوں گے اور آنے والے دنوں میں مزید خوشخبریاں سننے کو ملیں گی۔ امید یہی ہے کہ 2 ہفتے کی جو سیز فائر ہے، یہ سیز فائر آگے بڑھے گی، لمبی چلے گی اور پرماننٹ سیز فائر میں تبدیل ہو جائے گا۔ لیکن اب یہاں پر امریکہ کو ذلت اٹھانی پڑی ہے، رسوائی اٹھانی پڑی ہے، اور امریکہ ہر ممکن کوشش کر رہا تھا یہ سیز فائر ہو جائے، جنگ بندی ہو جائے، اور جب پاکستان نے یقین دہانی کرا دی ایران کو کہ امریکہ ان کی شرطوں کو مان رہا ہے، تب ایران کی نیشنل سپریم سیکورٹی کونسل نے سیز فائر کے فیصلے پر مہر لگا دیا۔ اپنے بیان میں کہا کہ اس جنگ میں جو ہمارا ہدف اور گول تھا وہ حاصل ہو گیا، اور اسرائیل کو 4 گھنٹے کا وقت لگا۔ جو انٹرنل رپورٹ سامنے آ رہی ہے اس میں بتایا جا رہا ہے کہ اسرائیل یہ کہہ رہا تھا کہ وہ یہ حملہ بند نہیں کرے گا، کیونکہ اسرائیل کے لیے سب سے بڑا مسئلہ نمبر 1 ایران ہے، نمبر 2 IRGC ہے، نمبر 3 ایران کے پاس جو نیوکلیئر توانائی اور انریچمنٹ پائی جاتی ہے، نمبر 4 ایران کے پاس جو میزائلوں کا ذخیرہ ہے، اور جو سب سے بڑا اسرائیل کے لیے مسئلہ ہے وہ ایران میں پاسداران انقلاب کی حکومت ہے، ایران کا اسلامی نظام ہے۔ یہ اسرائیل کو برداشت نہیں ہے۔ اسی کو ختم کرنے کے لیے امریکہ اور اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا تھا۔ پوری دنیا اس بات سے ایگری کر رہی ہے کہ یہ جنگ اسرائیل نے شروع کی تھی، اور اسرائیل کے پرائم منسٹر بنجامن نتنیاہو کو پوری یہودی لابی کو لمبے عرصے سے پچھلے 47 سالوں سے انتظار تھا کہ امریکہ کا کوئی ایسا بیوقوف صدر آئے جس کو اسرائیل ایران پر حملہ کرنے کے لیے رضامند کر سکے، تیار کر سکے۔ ٹرمپ کے آنے کا انتظار تھا۔ کچھ تبصروں اور تجزیوں میں تو یہ بھی بتایا گیا کہ جو ڈیپ اسٹیٹ ہے امریکہ میں، اس نے باضابطہ ٹرمپ کو اقتدار تک پہنچایا، کیونکہ ٹرمپ پر بہت سارے مقدمات تھے، بہت سارے کیسز تھے۔ لوگوں کو لگ نہیں رہا تھا کہ ٹرمپ دوسری مرتبہ خاص طور پر سال 2024 میں امریکہ میں صدر کے امیدوار کے لیے بھی اہل ہوں گے، کیونکہ ریپ کا کیس تھا، سیکسول ہراسمنٹ کا کیس تھا، بیوی مقدمہ کر چکی تھی، دوسرے عورتوں کی طرف سے مقدمہ دائر کیا گیا تھا۔ لیکن کچھ ہی دنوں میں ٹرمپ کے اوپر آئے تمام مقدمات ہٹ جاتے ہیں، ٹرمپ کو کلین چٹ مل جاتی ہے، ٹرمپ صدر کے امیدوار بن جاتے ہیں، چناؤ میں جیت بھی مل جاتی ہے، کملا ہیرس کو ہار کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور اس کے بعد ہی ٹرمپ نے لگاتار اسرائیل کے ایجنڈا کے مطابق کام کرنا شروع کر دیا۔ تو اس جنگ میں بھی امریکہ کو گھسیٹا گیا تھا، امریکہ کو لایا گیا تھا۔ یہ جنگ دراصل اسرائیل کی تھی، لیکن جب سیز فائر کا، جنگ بندی کا وقت آیا تو امریکہ نے اسرائیل سے بالکل بھی مشورہ نہیں کیا، بات چیت نہیں کیا۔ اسرائیل سے پوچھے بغیر ہی امریکہ نے سیز فائر کا اعلان کر دیا، اور یہ فیصلہ اسرائیل کے لیے شاکنگ تھا، حیران کرنے والا تھا۔ CNN کی ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جس میں اسرائیل کے جرنلسٹ نے احتجاج کیا اور کہا کہ فیصلہ تو ہمارے خلاف ہے، اسرائیل کا کوئی بھی ایجنڈا پورا نہیں ہو رہا ہے۔ امریکی جرنلسٹ نے کہا کہ تمہارا مقصد پورا ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے، ہمیں اس سے مطلب نہیں، امریکہ فرسٹ ہے، ہماری یہ پرائیورٹی ہے، ہماری یہ پالیسی ہے، اور اسی پر عمل ہوگا۔ تو یہ صاف ہے کہ امریکہ نے اسرائیل سے پوچھے بغیر، اسرائیل کو مشورہ میں شامل کیے بغیر ہی جنگ بندی کا اعلان کر دیا۔ سیز فائر کا جو پروسیس چل رہا تھا اس میں پاکستان، ترکی، ایجپٹ، سعودی عرب تو شامل تھا، چین بھی شامل تھا،
اور امریکہ بھی شامل تھا، لیکن اسرائیل کہیں دور دور تک نہیں تھا۔ اور اسی لیے جب امریکی صدر نے سیز فائر کا اعلان کر دیا تو اسرائیل کو برداشت نہیں ہو سکا، اور اسرائیل کے پرائم منسٹر کے دفتر کو 4 گھنٹے کا وقت لگ گیا اس فیصلہ کو قبول کرنے میں، اسٹیٹمنٹ جاری کرنے میں، اور اسٹیٹمنٹ میں بھی یہ جھول شامل کر دیا گیا کہ لبنان اس میں انکلوڈ نہیں ہے، جبکہ ایران کی شرط ہے کہ لبنان میں بھی جنگ بندی ہونی چاہیے۔ یہی شہباز شریف کے ٹویٹ میں بھی موجود ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اسرائیل کو بڑا جھٹکا لگا ہے، اور جیسا کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا کہ اسرائیل کی جو میڈیا ہے، اسرائیل کی جو عوام ہے، وہ اب اسی پر گفتگو کر رہی ہے کہ اس جنگ میں اسرائیل کو کچھ بھی نہیں ملا، اسرائیل کا صرف نقصان ہوا ہے، کیونکہ لبنان کا جو علاقہ ہے وہاں اسرائیلی آرمی لگاتار ماری جا رہی ہے۔ نارتھ اسرائیل کا جو علاقہ ہے وہ پورا علاقہ یہودیوں نے خالی کر دیا ہے، کیونکہ وہاں پر خطرناک طریقے سے حزب اللہ نے حملہ کیا ہے۔ لبنان پر قبضہ کرنے کا منصوبہ تھا اسرائیل کا، اس میں اس کو کامیابی نہیں ملی، اور پورے اسرائیل میں جس طرح بمباری ہوئی ہے، راکٹ گرے ہیں، میزائل گرے ہیں، اس نے سب سے زیادہ اسرائیلی عوام کو بے چین کیے رکھا ہے پورے 40 دنوں میں۔ اور اب جو سب سے بڑی بات ہے، جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ خبر ہے، وہ یہ ہے کہ ابنائے ہرمز کو لے کر ایران نے اپنی شرطیں عائد کر دی ہے، اور اسرائیل کہہ رہا ہے کہ ایران کی شرطوں کو مانے بغیر ہی ابنائے ہرمز کو کھولا جائے۔ حالانکہ ایران کی شرط یہ ہے، اور CNN نے بھی اس رپورٹ کو شائع کر دیا ہے کہ ابنائے ہرمز سے اب جتنا بھی جہاز گزرے گا، آئل ٹینکر گزرے گا، ان سب سے ایران اور عمان مل کر ٹیکس وصول کریں گے، اور اس پیسے کا استعمال کیا جائے گا ایران میں جنگ کا جو نقصان ہوا ہے اس کی تلافی کے لیے، ہرجانہ کے طور پر اس پیسے کو رکھا جائے گا۔ اسرائیل کہہ رہا تھا کہ ہمارے لیے تمام کے لیے بغیر شرط کے کھول دیا جائے، ایران کی شرط ہے، اور امریکہ نے ایک طرح سے ایران کی شرط کو مان لیا ہے۔ اس کے بعد میزائل کی، نیوکلیئر توانائی کی، یہ تمام شرطیں ایران نے دوبارہ لگا دی ہے کہ ہم پر سینکشنز ہٹاؤ، ہماری نیوکلیئر توانائی کو تسلیم کرو، ہماری یورینیم انریچمنٹ کو مانو۔ اور جب ایران نے شرطیں لگا دی ہے تو اسرائیل کو کچھ بھی نہیں ملا ہے، اسرائیل خالی ہاتھ رہا اس جنگ میں۔ امریکہ کی دادا گیری ختم ہو گئی، اور اب دنیا کا جو ورلڈ آرڈر ہے وہ تبدیل ہوگا، نیا نظام بنے گا، اور اسرائیل کو اپنے ایجنڈا میں، اپنے مقصد میں کراری ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ وہ جو سانگ وائرل ہو رہا ہے نا انسٹاگرام پر کہ باپ بیٹے دونوں ذلیل، یہ بات سچ ثابت ہو گئی۔ جس نے بھی اس سانگ کو لکھا تھا مبارکباد کا حقدار ہے، کیونکہ آج باپ بھی ذلیل ہوا، بیٹا بھی ذلیل ہوا۔ امریکہ باپ ہے، اسرائیل بیٹا ہے، اور دونوں کی ذلت اور رسوائی پر پوری دنیا ترس کھا رہی ہے۔ ایرانی عوام جشن منا رہی ہے، جہاں جہاں ایرانی عوام کے سپورٹرز ہیں وہ جشن منا رہے ہیں، اور ان کو جشن منانے کا پورا حق حاصل ہے۔ امریکی صدر نے بھی AFP سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ یہ امریکہ کی جیت ہے، اور امریکہ اس کو اپنی جیت اور اپنی وکٹری ڈکلیئر کرتا ہے۔ AFP کے رپورٹر نے پوچھ ہی دیا کاؤنٹر کوشچن کرتے ہوئے کہ کون سا پوائنٹ اس پوری جنگ کے دوران جس کو آپ اپنی وکٹری بتا رہے ہیں، تو ٹرمپ کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ ٹرمپ نے کہا 2 ہفتے کی سیز فائر ہو گئی ہے، یہی ہماری وکٹری ہے، کیونکہ ایران کہہ رہا تھا ہم سیز فائر نہیں کریں گے۔ اب سیز فائر کے لیے ایران 2 ہفتے کے لیے تیار ہو گیا، یہی امریکہ کی وکٹری ہے۔ یہ ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے، وائٹ ہاؤس کی طرف سے کہا جا رہا ہے۔ دوسری طرف ایران کے پاس ہزاروں اسباب ہے اس کو اپنی وکٹری بتانے کے لیے، اپنی فتح بتانے کے لیے، اور اس لیے ایران جشن منا رہا ہے۔ آپ بھی کمنٹ میں ایران کو مبارکباد لکھیے، ایران زندہ باد لکھیے۔ مجھے دیجیے اجازت، اور لبنان کا جو مسئلہ ہے اس پر ایک نیا کنفلکٹ شروع ہو سکتا ہے۔ دیکھیے اگلے گھنٹوں میں کیا کچھ ہونے والا ہے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔